अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप नाए हुर्मुज़ के हवाले से दोबारा से खुशखबरी आना शुरू हो गई है और वो ये कि ट्रंप का कहना है कि आप नाए हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगा। उसके वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से भी गवाही आई है, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि मुमकिन है, यानी कि वो ट्रंप की तरह बिल्कुल कतियत के साथ बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि मुमकिन है कि ईरान के साथ आप नाए हुर्मुज़ के मामले पर कल डील हो जाए। और फिर यह है कि कतर की तरफ से भी कोई ऐसी बातें आई हैं कि तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की सफारती कोशिशें जारी हैं। एक और भी खबर आई है कतर के हवाले से, ये आई है कि वो मामला तय पा रहे हैं जिधर से आगे अब बात शुरू होनी है। तो बज़ाहिर यही लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसमें एक जो अगर मगर है ना या लेकिन है, वो ये है कि ईरान की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया। ईरान वाले खामोश हैं। लेकिन ईरान का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, एक तो ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड है ना, एक ईरान का है। ईरान वाले जो है ना, ये आखिरी टाइम तक आपको पहेलियां बुझवाते हैं। आपको याद होगा कि जब इधर इस्लामाबाद में भी मुज़ाकरात होने थे तो ऐसे ही लग रहा था या ऐसे कहा जा रहा था कि शायद अभी हम जो है ना वो नहीं आएंगे या ईरान का डेलीगेशन नहीं आएगा, लेकिन ये है कि वो फाइनली आ गए और ये इस मामले में वो काफ़ी पहेलियां बुझवाते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि इस दफ़ा भी ऐसा ही हो। तो लेट्स सी। मुझे बज़ाहिर ऐसे लगता है, यानी आप समझें कि जैसे 75% ऐसे ही लग रहा है कि आप नाए हुर्मुज़ खुल जाएगा। यानी मतलब है कि एक साइड लूँ तो हाँ होगी, दूसरी लूँ अजय नहीं होनी। और जो सालिस है वो भी कुछ गवाही दे रहे हैं, लिहाजा इसलिए 75% मैं कह रहा हूँ। तो लेकिन उम्मीद है, उम्मीद करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। कोई केपी ने तमाम महकमों को बदनवान, बदनाम और नाकस कारकर्दगी के हामिल और मशकूक शोहरत रखने वाले अफसरान की मनफी फहरिस्त तैयार करने की हदायत की है, ताकि ऐसे अफसरान को हसास और अवामी राबता वाली पोस्टों से तैनात हटाया जाए। अच्छा, दूसरा ये है कि पंजाब इधर मरकज़ वालों की सुन लें। जो वज़ीर आज़म है, उन्होंने ये सोचा है कि मैं तमाम वजारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लूँगा और उन्होंने रिपोर्ट मांग ली है। अब यह है कि ये किस तनाज़र में हो रहा है, ये इसी तनाज़र में हो रहा है जो कि ये सिस्टम कोलैप्स होने वाली बातें मोहसिन नकवी ने की हैं और उस हवाले से ये बात हो रही है। तो अब ये दोनों चीज़ें, यानी कि मैं नहीं समझता कि इसका कोई ऐसा को मुस्बत इम्पैक्ट आने वाला है, ना केपी वालों का और ना ही फेडरल गवर्नमेंट का। ये सारे पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं। जो केपी में हो रहा है वो क्वाइट लाइकली कि उसमें उनका मकसद ये हो कि जो अपने नापसंदीदा अफसरान हैं उनको साइडलाइन करना, और उसमें जो मेरिट है वो यही होगा कि क्या जो लोग पॉलिटिकली इनके साथ अलाइन नहीं है उनको ज़रा खुडे लाइन लगा देंगे और अपने लोगों को आगे ले आएंगे, उनकी दूसरों की रिपोर्ट्स जो हैं वो ख़राब कर देंगे। ये जो मरकज़ में कैबिनेट की परफॉर्मेंस वैल्यूएशन होनी है, वो भी कुछ इस किस्म का मामला लगता है। एक टाइम बाय करना कि जी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾੜ ਜੋ मैं ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ रोकिया ਜੇ ना, ਹੁਣ मेरे वर्गा पैड़ा नहीं जो होना अगर मैनू किसी ने राज छेड़िया। ठीक है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो मोहसिन नकवी है उसकी परफॉर्मेंस को भी वैल्यूएट करना कि भाई तू बड़ियां गल्लां करना है कि जनाब सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम्हारे पास जो वजारतें हैं तुम क्या कर रहे हो, यानी तुम्हारे पास वजारत दाखिला है उसकी क्या करदगी है, कारकर्दगी है, कोई लॉ एंड आर्डर आपका इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, या पीसीबी में आप हो तो सुने उत्थे की कर रहे हैं, कोई कभी जिते भी आओ या नहीं जिते। तो ऐसे लगता है कि जैसे ये जो एक्टिविटी हो रही है जो मरकज़ में हो रही है वो इस तनाज़र में हो रही है ताकि जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनकी कारकर्दगी को भी सामने लाया जाए, बताया जाए लोगों को कि जनाब ए जे साडा मोहसिन ए वेख लो, यानी कि बंदे ने की कीता जे ये है। और वैसे भी पहले जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है उसमें भी जो बताया गया वो यही है कि सबसे ज़्यादा बेकायदगियाँ ऑडिट के हवाले से, बेकायदगियाँ वो वजारत दाखिला के हवाले से हैं। मैं नहीं कहता कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोहसिन नकवी के आने से शुरू हुई होंगी, लेकिन ये बात दूसरे भी कह सकते हैं कि जनाब है जो सिस्टम की गल्लां करते हो है क्या साढ़े उन्ना कोलैप्स होया या पहले को कोलैप्स हो रहा है। एनीवे, लेकिन ये है कि ये ओवरऑल ये दोनों जो केपी में हो रहा है और जो इधर हो रहा है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। ये बस जो है ना इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये टाइम टपाने वाली, टाइम बाय करने वाली इस तरह की एक्टिविटी लगती है। नाज़रीन, लाहौर में एक वाक़या हुआ है, यानी कि उस पर आपकी तवज्जो चाहिए। लाहौर पुलिस की हिरासत में एक ज़हनी तौर पर माजूर लड़की से मुबैना ज़्यादती हुई है। मुलज़म थानेदार लड़की को जो है वो मुकदमे में मतलूब बनाकर थाने लाया और थाने के अंदर ही ज़्यादती का निशाना बनाया।
SHO سمیت تھانے کے 78 اہلکار معطل کر دیے گئے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا ناظرین، میں جو ایک بینگ یعنی کہ میری جو ایک رپورٹنگ کی بیک گراؤنڈ ہے، تو میں کئی چیزوں پہ نا بڑا انٹریگ فیل کرتا ہوں، کیوریس ہو جاتا ہوں کہ یار یہ سٹوری اتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے. تو اس کیس میں بھی میں کیوریس تھا کہ یہ ہوا کیا ہے. تو پھر میں نے جو لاہور پولیس ہے اس کے لوگوں سے رابطہ کیا. میں نے پوچھا کہ یہ جو میڈیا تک آئی ہے یہی سٹوری ہے یا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہے. جو پتہ چلا وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. وہ یہ کہ ان کا ایک ASI تھا. ان کے لاہور میں جو پولیس ہے یہ ڈیوائیڈڈ ہے جو انویسٹیگیشن اور آپریشن میں دونوں میں. یعنی کہ آپ کو تو سارے ایک ہی کپڑے ایک طرح کے یونیفارم میں نظر آتے ہیں، لیکن آگے ان کی جو ہے نا ایک ڈویژن آف لیبر یا ڈویژن آف ورک وہ اس طرح سے ہے کہ کچھ جو ہے وہ ایک لا اینڈ آرڈر پہ ڈیلی پہ فوکس ہے اور دوسرے جو ہیں وہ انویسٹیگیشن پہ. اب یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن والے ہیں وہ بھی تھانے کے اندر ہوتے ہیں. اب ایک صاحب ہیں یعنی کہ ان کے ایک ASI ہیں، وہ باہر سے کوئی خاتون ہے جو کہ کوئی ایک مانگنے والی تھی، اور دوسرا جیسے ہے کہ کوئی ایک آپ کہہ لیں کہ کچھ سیمی طور پہ یعنی کہ کوئی پارشلی جزوی طور پہ کوئی ذہنی طور پر بھی ٹھیک نہیں تھی. تو یہ اس کو موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھاتا ہے اور سول کپڑوں میں ہوتا ہے. اس کو کوئی لوگ رستے میں نوٹ کرتے ہیں اور اینی وے کوئی کسی نے روکا یا نہیں روکا یہ اس کو تھانے لے آتا ہے. تھانے میں کیا ہوا نو بڈی نوز. اس کے بعد اس خاتون کے گھر والے وہ کوئی کمپلین کرتے ہیں کہ وہ مل نہیں رہی، اور ادھر سے پولیس والے انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں لوگوں کو. اور پتہ چلتا ہے ایک دکاندار کہتا ہے جی کہ آپ کے کوئی اہلکار تھا، اس نے گاڑی اس کو موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھایا ہوا تھا. میں بلکہ اس کو پوچھ بھی رہا تھا کہ اس کو کدھر لے کر جا رہے ہو. تو اس نے کہا جی کہ اس پر کوئی کیس ہے یا جو بھی ہے، یا اس نے بتایا یا نہیں بتایا مجھے ایگزیکٹ نہیں آئیڈیا. لیکن یہ ہے کہ آگے جب وہ آتا ہے اور جو آگے بندہ تھانے میں ڈیوٹی پر ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو اردلی یا کیا اس کو کہتے ہیں، جو یعنی کہ آپ سمجھیں کہ جو گیٹ سے جس نے انٹری جہاں سے ڈالنی ہے تو اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ کسی کیس میں مطلوب ہے تو میں اس کو ادھر لے کر آیا ہوں. اور پھر وہ خاتون جو ہے وہ فائنلی مل جاتی ہے اور اس کو پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کدھر تھی، کس نے تمہیں کون لے کر گیا تھا. اس کو وہ کہتی ہے جی کہ مجھے تھانے میں لے کر گیا تھا فلاں شخص. اس کو تھانے میں لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کہ کدھر تمہیں لے کر گئے تھے. وہ کوئی نہ آؤ دیکھتی ہے نہ تاؤ دیکھتی ہے، وہ سیدھا آگے فرسٹ فلور پر چلی جاتی ہے سیڑھیاں چڑھ کر. پولیس والے اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. وہ ایک دروازے کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اس دروازے کے اندر جو ہے اس نے مجھے رکھا اور پہلے کو پکوڑے وغیرہ مجھے کھلائے اور اس کے بعد اس نے میرے ساتھ ریپ کیا. تو اور اس نے یہ بھی بتایا کہ لیفٹ سائڈ پہ ادھر چارپائی پڑی ہوئی ہے. جب وہ دروازہ کھولا جاتا ہے وہ اس کو پہلے لاک لگا ہوتا ہے. دروازہ کھولتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی ادھر کوئی اس طرح کا کوئی شاپر بھی پڑا ہوا تھا جس سے تاثر یہ ملتا ہے پکوڑوں کی جو بات کر رہی ہے وہ اس میں تھے، اور دوسرا اسی سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ چارپائی بھی پڑی ہوئی تھی. اس کی بات درست ہو جاتی ہے. اور اس پہ جو DIG ہیں فیصل کامران جو ہیں وہ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا، یعنی کہ اس کو کوئی بندہ روکنے والا نہیں ہے. یہ بندہ ہمارا پولیس کا اہلکار جو ہے وہ اندر داخل ہوتا ہے اور اس کو کسی نے پوچھا نہیں ہے. جو ادھر گیٹ پر کھڑا تھا اس نے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ خاتون کو لے کر آ رہے ہو، یہ کام تو اگر آپ کو کوئی مطلوب ہے تو یہ تو لیڈی پولیس کا کام ہے، آپ کو لیڈی پولیس کو کہنا چاہیے تھا، آپ کیوں لے کر آ رہے ہو. پھر وہ ادھر داخل ہوتا ہے. کوئی آگے SHO نے نہیں پوچھا، کسی نے اس کی پوچھ گچھ نہیں کی. تو لہٰذا یہ سب لوگ جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. حالانکہ یہ کیس جو ہے یہ جو اس میں جو ایک کلپریٹ ہے جو ایک ASI تھا اس کو ہر فوری طور پہ انہوں نے گرفتار کیا، اندر کر دیا. اب وہ انویسٹیگیشن سائڈ کا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آپریشن والے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ جو فیصل کامران یہ آپریشن کی سائڈ کے DIG ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو جورسڈکشن ہے یہ تو ہماری ہے، آپریشن والوں کی ہے جو پولیس تھانہ ہے وغیرہ ہے. تو اب ہم اس کو اس طرح سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے کہ جی وہ انویسٹیگیشن والے نے کام ہے ساڈا کی ہے سانو کی ہے جناب دیش بالکل کلیئر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو تھانہ ہے اگر یہ آپریشن والوں کے پاس ہے تو آپریشن کی ذمہ داری ہے. کیا SHO سویا ہوا تھا؟ کیا جو باقی لوگ ہیں جو ادھر ڈیوٹی پر تھے انہوں نے کسی نے اس کو نہیں پوچھا کہ تم کیسے لے کر جا رہے ہو، یا تمہارے یہ مینڈیٹ میں نہیں آتا کہ آپ ایک خاتون کو پکڑ کر لے کر آؤ. تو انہوں نے پورے تھانے کے عملے کو معطل کر دیا. اب یعنی کہ معاملہ انویسٹیگیشن کا ہے لیکن آپریشن والوں نے اپنے بھی بندے معطل کر دیے کہ تسی انے سو تسا نہیں دیکھا. سوری انے کا میں نے ورڈ استعمال کیا، یہ کوئی
مناسب ورڈ نہیں ہے. اینی وے یعنی کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں یعنی کہ آپ کدھر تھے, یعنی کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا, کیا مسئلہ ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو یہ خبر بھی آتی ہے, اور جو اس سے خبر سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پورے لاہور کے ایس ایچ اوز جو ہیں ان کو کان ہو جاتے ہیں. وہ سارے, کسی کو کوئی میسج نہیں جاتا, لیکن ایک میسج چلا جاتا ہے اس خبر کی شکل میں, اور اس کے بعد وہ اپنا ایک سرکولر جاری کرتے ہیں, اور اس میں وہی سارے جو ایس او پیز ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کو خاتون آتی ہے تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا, کیا جو میل کوئی اہلکار ہے کیا اس کو ٹچ کر سکتا ہے, اس کو لا سکتا ہے, یا کہ اس کے ذریعے خواتین, یعنی کہ جو ایک پہلے سے ان کو احکامات تھے اس کو وہ تحریری شکل میں لے کر آتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر کوئی نہیں کرتا تو ایسے جو کہتا ہے کہ یار میں بھی ایویں درمیانے مارا جاؤں گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں, ایک خاتون ہے, ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں کہ وہ امیر گھرانے کی خاتون تھی تو اس لیے ایکشن ہو گیا. ادھر ایک طرح کی ایک وہ بکاری خاتون ہے جو کہ مینٹلی بھی بڑی سٹیبل نہیں ہے, یعنی کہ اس پر کارروائی ہوتے ہوتے کتنا پورا تھانے کا تھانہ فارغ ہو جاتا ہے. تو جدھر ہم بڑی ایک عام طور پہ پولیس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, یہ بڑی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ بھی ہے, بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اب میں ہر پہ بات کروں گا, آج کل جو جرنلسٹ ہیں وہ زیر اعتاب ہیں. جو سائبر کرائم کا کام پہلے ایف آئی والے کرتے تھے اب این سی سی آئی والے کرتے ہیں, اور ہر بندہ جو ہے وہ بڑا ایک پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے, اور ابھی کوئی لگتا ہے کہ ان کے رویے میں کچھ جارحیت آ رہی ہے. اس حوالے سے آج میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کوئی جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے کوئی اس بارے میں بتایا ہے کہ ان کو کل ایک کر کے 2 نوٹس موصول ہوئے ہیں. ایک اعزاز سید صاحب جو ہیں انہوں نے کیا اور دوسرا اسد طور نے کیا. اور آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے, میں اسد طور کے بارے میں کوئی زیادہ نہ کوئی کہہ سکتا ہوں کہ وہ جس طرح کی جرنلزم کرتا ہے کیا کر رہا ہوگا, مجھے نہیں آئیڈیا. لیکن یہ ہے کہ اعزاز جو ہے ان کے اوور آل جو اچھے صحافیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہی سلسلہ انہوں نے کوئی گدھے گھوڑے میں کوئی تمیز نہیں رکھتے اور سب کو اسی طرح ہانکتے رہے تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ نظر آئے گا, اور یہ لگے گا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ واقعتاً کوئی ایسا کوئی افواہ سازی کرنے والے, کوئی فیک نیوز پھیلانے والے یہ ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. یہ ایسے لوگوں کو جو بھی یعنی کہ ان کو لگتا ہے کہ کسی کی بات ان کو ناپسند آتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایک ذریعہ ضرور اختیار کر لیتے ہیں. میں یہ دوسرا ایک شک کا فائدہ دیتے ہوئے بات کرتا ہوں کہ فرض کیا کہ اگر آپ کو لگا ہے, یعنی کہ عام طور پہ بعض اوقات یہ بھی ایک شکایت ہوتی ہے کہ جی انہوں نے ایک افواہ تھی اور اس کو آگے پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا. اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے, فرض کیا کہ میں کوئی سٹوریز ہے میں دیکھ رہا ہوں, جیو میں دیکھ رہا ہوں, کسی اور جگہ پہ دیکھ رہا ہوں, بعض اوقات میں خود اس کو تصدیق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, لیکن میں ڈائریکٹلی اس کو چیک نہیں کر پاتا. تو کیا ہوتا ہے کہ میں کسی کو ایٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ فلاں نے یہ بات کی ہے, تو یہ بھی جو ہے نا ایک قابل دستاندازی میں آ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ نے وہ افواہ پھیلائی ہے, آپ کو کیا پتا یعنی کہ وہ افواہ تھی, ٹھیک ہے آپ نے پھیلائی ہے, آپ کو ڈبل چیک کرنا چاہیے تھا. ایون کہ یہ جو پیکا لا ہے اس کے تحت تو ایون کہ آپ کوئی ایسا ٹویٹ جو کہ پوٹینشلی ڈیفیمیٹری ہو, اگر آپ اس کو ری ٹویٹ کر دیتے ہو اس چکر میں بھی لوگ قابو آ جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں میں اگر کوئی بندہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ کوئی اس کے پاس کوئی اس طرح سے وہ چیزوں کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی نہیں کر پا رہا لیکن کسی سے ایٹریبیوٹ کر کے بات کر رہا ہے کہ جی فلاں شخص نے یہ بات کی ہے, تو آپ ان کو کم از کم اس طرح 1-2 دفعہ وارننگ تو دیں کہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ طریقہ غلط ہے, آپ جو بھی بات کریں گے آپ اس کے بھی ذمہ دار بنیں گے. تو لہٰذا یہ کوئی جو آج کل کوئی طریقہ چل رہا ہے, میں تو ہر بڑا نقاد بھی ہوں میڈیا کے حوالے سے بھی کہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم سارے کام ٹھیک کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو لوگ ٹھیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو خدا را تو سپیر کریں, اور ادروائز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں جو ایک رائے پہلے سے قائم ہے وہ مزید مستحکم ہوتی جائے گی. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.